शैतान तुझे गरीबी से डराएगा, होगा ना खर्ची, माड़ा गरीब हो जाएगा। लेकिन उधर महबूब अलैहिस्सलाम कसम उठा के फरमा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में देने से बढ़ता है। सौखा सी हजरत अमीरा वास्ते रब नाल यारी लानी नहीं लाई इन्होंने। इन्होंने अपनी जायदादां वधाइयां जड़ियां छड़ के जानियां, इन्होंने अपनी महंगियां महंगियां गड्डियां वधाइयां जड़ियां छड़ के भी जानियां ने, जिन्होंने उत्ते साफ भी देना है। लेकिन जब बारी आई ना रब के नाम पे देने की, फिर सौखा काम नजर पैसे वालियां वास्ते रब ना यारी लाना, पहला कमान लाल दा, दूजा फिर उन्होंने खर्चन रब दी राह च। लेकिन नजर जी सबसे ज्यादा जब खर्चने की बारी आए ना तो उन पे खर्चना जो आपके नीचे हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। मैं असल में क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, बड़ी बातें बड़ी घुमा फिरा के जितनी शरीयत इजाजत देती है ना मैं करता हूँ। कभी कोई था, बड़ी पुरानी बात है जी, बड़ी दोस्ती, बड़ा बैंड खलोना आपस से। वो मैं बैठा, हम बैठे हुए थे तो उनका खादिम आ गया। वो आके ना कहता है कि बहू जी कुड़ी दा विआह है ते उम्र ही लंघ गई है, जनाब दी खिदमत करते हैं। जनाब दे अब्बा जी सन जदों आया सा तो हुण जनाब आके बह गए ने ते जरा को ध्यान करना जी। मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, उसने ये कहा कि ना सिर्फ 10,000 का चेक लिखा। तेन पता अजकल जरा लाल टैट हुए देने, कितना जी 10,000 का चेक लिखा। तकलीफ तो बड़ी हुई है जी। मैंने कहा चलो, थोड़ी देर बाद हजरत एक और बंदा ना बिल लेके आ गया 2.5 लाख का। उन्होंने कहा जी वो जड़े तोते तुम आस्ट्रेलिया तो नहीं सा मंगवाए वो आ गए, नहीं बिल ले। बस फिर वो आखिरी मुलाकात थी, फिर वो आखिरी मुलाकात थी। और हम ऐसे ही करते हैं, वो जाके खर्चा मांगे जड़े मेरे थले काम कर देने पे, जड़े मेरे मुलाजिम ने जी, जड़े सब तो पहले हकदार ने मेरे पैसे दे। 10,000 हजरत उसने बेटी की शादी के लिए लिखा, सिर्फ 10,000। और कह दिया तेन पता अजकल हालात टैट ने। चलिया पहली गल तो हालात टैट कोई नहीं सन, पैसे खर्चन का ओदी राह विच मजा ही उदों आंदा जदों हालात टैट होए हो। मजा ही उदों आंदा, मजा ही उदों आंदा जदों हालात टैट होए हो, फिर ही तो पता लगता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, पता ही उदों लगता है। देखो ना अल्लाह पाक ने कुछ और नहीं मांगा हजरत इब्राहिम से, मांगे तो इस्माइल मांगे। पता ही तब लगता है, हालात टैट शैट कोई नहीं है हजरत जी। मजा ही उदों खर्चन ना अंदर जो हालात टैट हो नजर। और तू क्या समझता है, तू जिसके नाम पे दे रहा है वो रखेगा तेरे? वो कह रहा है तू 1 देगा मैं तुझे कम अज कम 10 दूंगा, घट तू घट भी दांगा ते 10 से जरूर दांगा जो तूने मेरे लिए दी है। सब तू जिसको कहते हैं ना शुरुआत 10 से होगी, कम अज कम ऐसे तू घट नहीं दिते जाएंगे जी जो उसके रास्ते पे देगा। अगर और अखलास हुआ 70, अगर और अखलास हुआ 700, और अगर और हुआ तो बगैर हिसाब। अगर तू क्या समझता है कि तू उसके नाम पे देगा तो वो तुझे तेरे रखेगा? घट तू घट भी जिन्हों वापस चोरे जाएंगे किन्ने जी 10, घट तू घट उस तू अगे फिर 70 तो फिर 700 तो फिर हजरत जी ये 70-700 मेरी जुबान से निकला है। घट तू घट भी तू कह रहा अल्लाह टैट ने, अल्लाह तेरे सिर्फ ओदी वारी टैट नहीं, अपनी वारी तेरे हालात कोई नहीं टैट है, तेरिया याशियां उत्थे ही ने। सिर्फ जो ओदी वारी आए ना तो फिर हालात। मैं इधर गांव में गया, गांव क्या था जनाब, मनु लगे मैं पेरिस आ गया। मैं हजरत जब मस्जिद में बयान करने के लिए गया तो मस्जिद के हालात तौबा तौबा तौबा। फिर अल्लाह का शुक्र है जी, कर्म तो उस मालिक ने किया, दलेरी तो फिर उसने दे रखी है ना जी। मैंने फिर कहा सारे पिंड वालों को, मैंने कहा हजरत जी अगर तुम्हारे इस गांव में एक कोठी एक बंगला भी अल्लाह के घर से प्यारा हुआ तो कल तुम अल्लाह को कोई मुंह नहीं दिखा सकोगे जाके।
मैंने कहा डूब नहीं मरे तुम सारे कहीं जाके? वो अपनी कोठियां देखो, रब का घर देखो। शर्म ना आई सारे पिंड को? किधर गए चौधरी सारे? उधर रब का घर देखो, रब के घर की दीवारें देखो, रब के घर के पंखे देखो, रब के घर के कालीन देखो, और अपनी कोठियां अपने माल देखो जरा। मैं जी जहां तक मेरा एक अपना ख्याल है, बाकी तो अल्लाह की, अरब जे बच्चे पए ने ना, और जो वजूहात होंगी उसमें एक बड़ी वजह है जी, उन्होंने कभी रब के नाम पे बुखीली नहीं की। जब भी बारी आई ना रब के घर, अखीर कर गए। मैंने देखा हजरत जी उनकी मस्जिदों में, पीछे मस्जिद में फ्रिजें पड़ी हैं, जूस पियो काट के, ठंडा पानी पियो काट के। हजरत जी फ्रिजें पड़ी हुई हैं हजरत जी, एसी चल रहे हैं हजरत जी। साड़ियां मस्जिदां का हाल है हजरत जी, बाकी तो काम बाद च हुंदे ने, एसी पहले बंद करते हैं सारे। क्या रब का घर इतना गरीब हो गया? रब का घर गरीब नहीं हुआ, साड़ियां नीचता खराब ने। तुम 24 घंटे भी एसी चलाओ, सिर्फ अपनी नीयतें ठीक करो, उसका घर है, वो बिल डलवा लेगा किसी ना किसी से। साड़ियां मस्जिद का सब तो वड्डा मसला एसी, हर वेले एसी चलन डे ने। एक नमाजी बैठा फिर भी चलन डे ने, दो बैठे ने फिर भी चलन डे ने, तीन बैठे हैं फिर भी चलता पे। जो मुझे समझ आई है जरा, पीछे फ्रिज पई है, किसी ने तेन नहीं पूछना वो तू क्यों पीन डे है, वो तू तो अगे भी पीता है, वो दूजा फड़ ले आई, वो ये तीजा पीन लाया कोई है? चार पी लै, सारी फ्रिज पी जा, तू रब दे घर आए हैं, तेन असीं कख नहीं आखना। लेकिन क्या है उसके लिए नहीं है। इसीलिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था एक बार रब से, रब करीम देखना है तू मखलूक ना नाराज है तो किमें पता लगे? फरमाया जो वेखो ना पैसा कंजूसा कले तो समझियो मैं अपनी मखलूक ना नाराज हाँ। फिर पूछा रब करीम जे वेखना है तू राजी है तो किमें पता लगे? फरमाया वेखियो जो पैसा सखियां कले तो मैं राजी हाँ। सखी बनियो यार, एनू खर्चियो पुत्र, एनू अल्लाह वास्ते। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सोचा अगर ये रुखसत मिलती या अगर ये छूट या ये छुट्टी मिलती तो सबसे पहले अल्लाह अपने महबूब को अता फरमाते। लेकिन उधर तो 6 नमाजें फ़र्ज हैं, हम पे 5 नमाजें फ़र्ज हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम पे तहज्जुद फ़र्ज थी, हमारे लिए तहज्जुद नफल है, पढ़ेंगे तो सवाब पाएंगे, अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो पूछा नहीं जाएगा। लेकिन महबूब पाक अलैहिस्सलाम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। तो ये अब्दुल कादिर तू कौन सा ऐसा मकाम व मर्तबा तुझे मिल गया कि तू अल्लाह के महबूब से भी आगे चला गया, कि तुझे आज के बाद जो हराम है वो हलाल हो गया और जो फ़राइज़ हैं उसके हवाले से कोई। फरमाते मैं समझ गया ये वही है जिसके लिए कहा गया है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, है खुला दुश्मन नजर नहीं बाज आएगा दुश्मनी करने से। जब भी तुम नेकी के रास्ते पे चलोगे रोकेगा, और इस अंदाज से रोकेगा कि तुम्हें खुद ही नहीं समझ आएगी कि ये वो रोकने वाला है। फरमाते हैं मैंने कहा क्या तू कह रहा है? अगर ये मकाम व मर्तबा मिलता तो सबसे पहले अल्लाह अपने महबूब को अता फरमाते हैं। लाइन मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर करने के लिए है। फरमाते मैंने उसी वक्त पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और रोशनी अंधेरे में बदल गई। वो जो बुजुर्ग बैठा था तख्त पे शैतान, वो अपनी असली हैयत में आ गया, जमीन पे गिरा और बाज फिर भी नहीं आया। फिर उसने दूसरा वार किया हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहता है अब्दुल कादिर यहाँ आके मैंने बड़े बड़े बहका दिए, बड़े बड़े फुसला दिए, बड़े बड़े जो थे मैं उनको ले डूबा यहाँ आके, लेकिन अब्दुल कादिर आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। दूसरा वार किया उसने दूसरा वार किया। कहा अब्दुल कादिर आज तुझे तेरे इल्म ने इल्म होना जरूर चाहिए, लेकिन इल्म का मान नहीं होना चाहिए।
یہ میری بات یاد رکھنا، علم ہونا چاہیے، علم و باج کریں فقیری، کافر مریں دیوانہ ہوں. علم ہونا چاہیے لیکن علم کا مان نہیں ہونا چاہیے، علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے کبھی. علم کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں سکیں گے. علم آپ کو بتائے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، علم آپ کو بتائے گا اللہ نے کس کس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے کس کس چیز سے روکا ہے. علم آپ کو بتائے گا. علم ہونا ضرور چاہیے، علم کا مان نہیں ہونا چاہیے. یہ خرابی تب آئے گی جب علم کا مان ہوگا. حضرت جی عبادت ہونی چاہیے لیکن عبادت کا مان نہیں ہونا چاہیے. جب مان آئے گا تو پھر کام خراب. میاں صاحب نے کہا نہیں مت آکھی میں پڑھیا پڑھیا تے مت آنکھ میں پڑھیا، مت آکھی میں پڑھیا پڑھیا تے مت آنکھ میں پڑھیا، رب جبار کہار سنیندہ مت رڑ جاؤ دودھ کڑیا. علم ہونا چاہیے، علم حاصل کرو. علم کے بغیر تو بندہ کسی کام کا نہیں. جو جاہل ہے وہ تو پہلے جاہل ہے، اور جو اس کے پاس بیٹھے گا وہ اس کو بھی لے ڈوبے گا اپنے ساتھ. وہ کہتا ہے عبد القادر دوسرا وار خطرناک وار اس کا. اس نے کہا عبد القادر بڑے بڑے بہکا دیے، بڑے بڑے پھسلا دیے میں نے، یہاں آ کے ہٹا دیا میں نے ان کو حق اور سچ کے راستے سے. لیکن عبد القادر فرمایا بھائی گل یاد رکھی، رب انہاں نوں لبدا باہو نیشتاں جنہاں دیاں سچیاں ہو. اپنی نیت سچی رکھنا تجھے ضرور اس کا راستہ ملے گا. نیت سچی رکھنا. حضرت کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا کہ عرض کرتا ہے شیخ یہ بتائیں میں اپنے رب تک کیسے پہنچوں گا. لکھا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک امیر کے دروازے پہ لے گئے حضرت. اور امیر کے دروازے کی اس وقت کیفیت کیا تھی کہ اس کے دروازے پہ ایک غلام کھڑا تھا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. آپ نے اس غلام کی طرف اشارہ کر کے سائل کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا جس دن تو اس غلام کی طرح ہو جائے گا پھر اس دن تجھے تیرے رب کا پتہ بھی مل جائے گا. حضرت مطلب کیا؟ جس دن تو اتنا اپنے رب کی بارگاہ میں پکا، دیکھ ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن اس نے اپنے مالک کا دروازہ، ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن اپنے مالک کا دروازہ اس نے فرمایا جس دن تو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی پکا ہو جائے تو پھر اس دن تجھے تیرے رب کا پتہ مل جائے گا. لیکن کتھے جی نہیں ہے. اسی لیے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں گر عقلی چوں غافلی ہے، وہ تجھے عقل نہیں رہی. یہ حضرت ابھی تو کچھ بھی نہیں. یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے جی حضرت سیدنا ابراہیم خواص کے بارے میں. حضرت وہ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت شفیق بلخی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بلخ میں ابھی تو بوتل ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگوں نے لوگوں کو کھانا شروع کر دیا غلے کا. یہ کشف المحجوب ہے جی. کہتے ہیں اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگوں نے لوگوں کو کھانا شروع کر دی. کھانے کے لیے رائے کچھ نہیں. جو طاقتور تھے انہوں نے کمزور پکڑ پکڑ کے نا کھانے شروع کر دیے. کہتے کچھ لوگ تھے، میں بھی بیٹھا تھا، اور ایک نا غلام بڑا جھومتا ہوا، جیسے اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، اس کو اس قحط سے کوئی پریشانی. فرماتے قحط کیا صورت اختیار کر چکا ہے، بندوں نے لوگوں نے لوگ کھانے شروع کر دی، لیکن فرماتے وہ اس طرح جھومتا ہوا بازار سے گزر رہا ہے جیسے اس کو پریشانی کوئی نہیں، اس کو اس قحط سے کوئی ٹینشن ہی نہیں، لوگ لوگوں کو کھا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھ سمیت لوگوں کو اس کا یہ انداز، اتنا شدید قحط ہونے کے باوجود وہ اس کا جھومنا اتنا برا لگا کہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے تجھے نہیں پتا اتنا شدید قحط پڑا ہوا، کھانے کے لیے سبزہ تک نہیں بچا کہ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیں، لوگ لوگوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، اور یہ تیری اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں کیوں قحط کا جو ہے نا وہ غم اپنے اوپر اوڑوں، میں کیوں پریشان ہوں قحط سے؟ کہا بھائی کیوں؟ اس نے کہا میرا جو مالک ہے وہ بڑا امیر ہے اور اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں غلے سے، جس کے مالک کے گودام غلے سے بھرے ہوں اس کو قحط سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب فرماتے وہ تو یہ کہہ کے چلا گیا اور میں رونے لگ پڑا. میں نے کہا اے شفیق بلخی کیا ہوگا اس کا مالک، کتنا بڑا گودام ہوگا اس کے مالک کا؟ کوئی 20 کنال کا ہوگا، کوئی 1 مربع پہ ہوگا، کوئی 1 قلعے پہ ہوگا، آخر کتنا بڑا
اس کے مالک کا گودام. کیا وہ گودام ختم نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ختم ہوگا وہ بھی. لیکن اب فرماتے میں نے کہا اس کو اپنے ایک چھوٹے سے مالک کے چھوٹے سے گودام پہ اتنا مان ہے کہ یہ کہہ رہا جی میں کیوں پریشانی لوں, میں کیوں ٹینشن لوں, میرے مالک کے گودام تو غلے سے بھرے پڑے ہیں. تو فرماتے ہیں میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا شفیق تو پریشان کیا ہو رہا ہے, اور دیکھ تو صحیح تیرا مالک بھی کتنا بڑا ہے اور اس کے گودام بھی کتنے بڑے ہیں. اے شفیق تو پریشان کیوں ہوتا ہے, دیکھ تو صحیح تیرا مالک کتنا بڑا ہے اور اس کے گودام ان کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے. حضرت علی فرمایا 5 چیزیں, اور پہلی کیا, اپنے رب سے امید رکھنا. امید صرف اپنے, یہ ہم جتنے پریشان بیٹھے ہیں نا وجہ کیا ہے کہ صرف اوتھے امید کوئی نہیں, باقی سارے ہیں نالی میں. ایمان اتنا کمزور ہے, میں نے لوگوں کو پورے یقین سے یہ کہتے سے نہیں پیناڈول کھا دی ہے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا. واہ بندیا تجھے پیناڈول پہ تو یقین ہے, تجھے اپنے رب پہ کوئی یقین نہیں. کبھی تو نے اتنے یقین سے نہیں کہا نہیں میں زور دی نماز پڑھ کے اپنی عرضی اپنے اللہ نو سنائی ہے, وہ بس کام ہو جانا میرا. میں نے کبھی سلیمان تیرے منہ سے نہیں سنائی ہے کبھی. سلیمان کیا ہو گیا تیرے ایمان کو, میں نے کبھی تیری زبان سے یہ جملہ نہیں سنا. نہیں, میں نے عصر کی نماز پڑھ کے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اپنے مالک کو اپنی عرضی سنائی ہے. میں نے اس کی بارگاہ میں عرض کی ہے ربا نئی دکان چلن رہی, میرے اللہ نہیں گاہک آ رہے, بھیج گاہک میری دکان پہ. میں نے کبھی سلیمان تیری زبان سے یہ جملے نہیں نکلتے سنے. میں اپنے اللہ نو کہہ کے آیا انشاءاللہ کام ہو جانا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ نے زندگی دی تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے کلمات سنو ذرا. تفسیر کبیر صحابی رسول علیہ السلام منوان نہیں مفہوم بات کا. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک عرابی آیا اونٹنی پہ, اونٹنی مسجد کے باہر کھڑی کی اور آ کے نماز میں مشغول ہو گیا. خشوع و خضوع سے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے اس نے مناجات دعا کی اور اٹھ کے مسجد سے باہر نکلا. کہتے ہم دیکھ رہے تھے. کہتے جب وہ مسجد کے باہر آیا تو منظر کیا تھا, اس کی اونٹنی نہیں تھی. اس کی اونٹنی, اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے یا الہی میں نے تیری امانت ادا کر دی, میں نے تیری امانت ادا کر دی. اب یہ تو بتا کہ میری امانت کدھر ہے. اے یہ نماز پتر جو رب سے جوڑ دیتی ہے بندے کو. یا الہی میں نے تیری امانت تو ادا کر دی, میری امانت کدھر ہے. صحابی رسول علیہ السلام تفسیر کبیر فرماتے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے, ایک شخص تھوڑی دیر بعد اس حالت میں آیا کہ وہ اونٹنی پہ سوار تھا. اس نے آ کر اس کی اونٹنی کی نکیل اس کو پکڑائی اور خود چلا گیا. پڑھ کے تے ویکھ کدی نماز, پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے میاں. سکھ کے کدی پڑھ کے ویکھ. اقبال نے اشارہ نہیں دیا تھا, اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. ویاہ لی تیر کل ٹائم, سالگرہ لی تیر کل ٹائم, یاراں لی تیر کل ٹائم, رشتہ داراں لی تیر کل ٹائم, مسایاں لی تیر کل ٹائم, میچ ویکھن لی تیر کل ٹائم, جلسیاں تے جان لی تیر کل ٹائم, کبڈی ویکھن لی تیر کل ٹائم, ایڈمرل لے جان لی تیر کل ٹائم. وہ منوسا نہیں تیر کل ٹائم تے اللہ اور اللہ دے رسول واسطے نہیں ٹائم. پھر تیرے ٹائم چ کتھوں برکت, اس ٹائم میں برکت کدھر سے آئے گی جس ٹائم میں سب کے لیے ٹائم ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس ٹائم میں کیسے برکت آئے گی حضرت. اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت, شاید آپ نے بھی مشاہدہ کیا, اللہ دی قسم چوک کے کہنا جتنی جلدی میں نے اس رمضان کو گزرتے دیکھا میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی کو اتنی تیز برکت اٹھ رہی ہے نا. وقت میں برکت اٹھ رہی ہے حضرت. بھائی اب وقت کا حال ہی ہے کہ وقت میں سب کے لیے وقت ہے, نہیں وقت تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے. پھر اس وقت میں کیسے برکت آئے گی کہ جس وقت میں سب کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت کوئی نہیں ہے حضرت. اور حضرت جی تاڑی تے چھڈو حضرت جی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انڈیا پاکستان دا میچ ہوئے تھے جڑے پکے نمازی نے وہ بھی گئے حضرت.
جدھر یہ حالت، میں نے غلط تو نہیں بات کی؟ جدن انڈیا پاکستان کا میچ ہو، میں یہ اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پکے نمازی بھی گئے ہیں، انڈیا پاکستان دا میچ ہے۔ جب یہ وقت آئے کہ سب کے لیے وقت ہو لیکن اس کے لیے وقت نہ ہو، تو پھر اس وقت میں برکت کدھر سے آئے گی؟ یار دا رنگ، باقی سارے رنگ ختم۔ اگر میری بارگاہ میں آنا ہے تو میرے یار کے رنگ میں آؤ، یہ رنگ نہیں ہمیں پسند کوئی بھی۔ اسی لیے تو پتر ہے، اس لیے آگے سے پتر بڑی احتیاط کرنی، سونے طریقے نہ پتر نماز اے والے دونوں بٹن بند، اے ٹونگ کے نہیں پڑھنی، تھلے کر کے پڑھنی، یہ نہیں، لیکن یہ والا بٹن بند، سینہ نہیں ننگا ہونا چاہیے، ٹخنے ننگے ہیں، اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی بدعمالیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کہ جتی نہیں لے کے جانی، باہر رکھو، واپسی تے لب گئی 100 بسم اللہ نہ لبی تو اور لے جائیں گے، چلیا ایڈا وڈا دربار ہے کہ 5 ریال دی کی حیثیت ہے اس دربار دے سامنے جا کے، باہروں نویں لے جا کے، لیکن کدی اندر جتی لے کے جانی، پتہ نہیں تڑا کیویں ہو سکتا اندر جتیاں لے کے جا، اور نہ پتر کدی انوان کر کے ٹھیک ہے چلو کوئی کدی کھیچ لے بڑھ۔ وہ جب ہم پہنچے نا، انہوں ایک آج جتی سی تے ایک آج موبائل سی، انہوں نے سمجھ نہ آئے کہ سلام کیڑے ہاتھ نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ موبائل تے چھٹ نہیں سکتا ہے، تے وہ حضرت وہ جتی والا ہاتھ نے تھوڑا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، انہوں جتی والا ہاتھ نہ میں پچھو ہاتھ مارے، تھلے کر رہے ہیں، بے وقوفہ کی کر رہے ہیں۔ وجہ صرف کیا ہے کہ آپ بیٹھتے ہی نہیں علماء کے پاس، سیکھتے ہی نہیں آپ کچھ بھی، یہ موبائل کھا گیا ہمارا سارا کچھ۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں حضرت نوری صاحب طواف بیت اللہ دا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پڑھ زبانوں کی رہا لبیک اللہم لبیک، تے واٹس ایپ تے کالا مانو ملائی، واٹس ایپ تے کالا، پہلے چکر امینو ملا لینے ہیں، دوسرے چکر بچیاں دی امینو ملا لینے ہیں، پہلے چکر اپنے بھرا نوں ملا لینے ہیں، دوسرے چکر 7 چکر پورے جنہوں ملانی سی انہوں ایک واری بھی نہیں ملاندے، جنہوں ملانی سی انہوں ایک واری بھی نہیں ملاندے۔ تو پتر وہ بڑے لوگ اللہ کرے ہو ان دنوں میں سے کچھ ہمیں بھی حصہ مل جائے حضرت۔ وہ اس میں لکھا ہے، انہوں نے حاجی اسماعیل صاحب تھے، حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضری تھی، وہ کہتے ہیں کہ بالکل مسجد نبوی میں قریب ہی جگہ ملی نہ کہیں، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کو کھانا کھا رہے تھے اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو ایک بلی اندر آ گئی، کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے، نبی علیہ السلام کے شہر مبارک کی بلی ہے، کہتے ہیں وہ جو روٹی کھا رہے تھے نا، ایک نوالا بلی کو دیا، بلی نے قبول کر لیا، بلی نے کچھ وقت گزارا چلی گئی، کہتے اگلے دن پھر آ گئی، تیسرے دن پھر آ گئی، چوتھے دن پھر آ گئی، 5ویں دن پھر آ گئی۔ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے کچھ سیاسی شخصیت بھی اس وقت ان کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی، اب پتہ نہیں نام انہوں نے ان کا اس کا کیوں نہیں لکھا، کہتے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جاتے ہوئے اس بلی کو پاکستان لے کے جاؤں گا۔ سعودی حکومت سے اجازت لی، مل گئی، پنجرہ بنوایا، کاغذی کاروائی پی اے سے کروائی، مکمل ہو گئی۔ وہ لکھا ہے جس دن واپسی تھی نا پاکستان کے لیے، تو رات کو جب سوئے نا خواب میں تو نبی علیہ السلام نے نواز دیا، اور جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم حاجی جیسے تو خیریت سے آیا تھا تیرا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا، ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اب حضرت نے لکھا ہے کہ وہ حاجی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی کیسے اجازت دوں، 3 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور اس ہاتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا۔ بلی روئے تو اینا نوازت، بلی روئے تو اینا نوازت، پتر تو میں روئے گا تو نہیں نوازت، لیکن یہی تو پتر سازش ہوئی کہ ہم سے ہمارا رونا چھین لیا گیا۔ مجھے نوری صاحب آج بھی یاد ہے، وہ کو 2 ہی سونا تھا حضرت صاحب، سردی میرا جو دوسرا رمضان آیا سردی، ہمارے ادھر ایک بابا جی جگانے آیا کرتے تھے حضرت، اب تو وہ ڈھول اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، ایڈا سونا ویلا ہے ساڑھا خراب کر دینے آ کے حضرت صاحب، وہ بابا نے ایک کلام پڑھ کے جگاندہ ہوں ہے، اور میرا وجد کہتا ہے کہ بابا کوئی عام نہیں سنو کسی نے ٹورے ایسی حضرت، کوئی حضرت اس کے پاس سپیکر نہیں تھا، باغے کا کوئی بڑا جسا نہیں تھا، بڑا چھوٹا سا پتلا سا جسم، 1-2 بار میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، لیکن حضرت صاحب جدھر سے گزرتا تھا پڑھتا کیا تھا،
जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा। अल्लाह अकबर। जिंदा जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा। लेकिन पुत्र क्या हुआ, साढ़े कोलों साड़ियां सरगियां खो लई, साढ़े कोलों साड़ियां सरगियां। सिस्टम ही इस तरह का बना छड़िया, जिहड़ा टाइम उठण दा है उस टाइम असीं सोने, जिहड़ा टाइम उस टाइम असीं सो जाते, उस टाइम फिर सारा दिन पुत्र जाके पे दुनियादारों के दरवाजे खड़काने। किबला साहब तशरीफ फरमाए। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करता हूँ, मिसाल के तौर पे हजरत कभी ऐसा हो, इस टाइम पाकिस्तान का सबसे जो मजबूत तरीन कलम है वो मियां मोहम्मद शबाशी साहब का कलम है, बदाहर, ठीक है जी, सबसे तगड़ा कलम, प्राइम मिनिस्टर है हमारे जी। मैं कहता हूँ रात को 1 बजे मियां शबाशी साहब आपके ये मेरे दरवाजे पे आ जाएं और 1 बजे से लेकर तकरीबन 5 बज के तो 4-5 मिनट तक वो आवाज़ें देते रहें, सुलेमान नौकरी चाहिए आ जा, सुलेमान सुता है, सुलेमान घर चाहिए आ जा, सुलेमान सुता है, सुलेमान गड्डी चाहिए, सुलेमान सुता। मैं हजरत 5:10 पे या 5:15 बाहर निकला, आप बाहर खड़े हैं और अब सारे मुझसे नाराज हो रहे हैं। वो मैं भाई की हो रहा है, एडा गोल्डन चांस आया कर छड़िया, शबाशी आपे 1 बजे आ गया तो 5:10 तक तेरे दरवाजे तक खलो के आवाज़ा देता रहा, 10 सुलेमान की चाहिए, तू सुता रहे हैं। सच बताना जब तक जिंदा रहेंगे इस बात का दुख रहेगा यार, इतना गोल्डन चांस आया हो गया। प्राइम मिनिस्टर खुद दरवाजे पे आया, 5-6 घंटे आवाज़ें देता रहा तो मैं सुता। अल्लाह पुत्र बहुत को जब मियां मोहम्मद शबाशी साहब दे सकते, लेकिन हदीस पाक का मफहूम है हर रात आखिरी पैर अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे जलवागरी फरमाते हैं और फिर आवाजें आती हैं, अय्युहस साइल, है कोई मंगण वाला, अय्युहस साइल, है कोई मंगण वाला, किधर है बे औलाद, सुते, किधर है बेरोजगार, सुते, किधर है बीमार, सुते, किधर है परेशान, सुते, किथे ने जिन्हां कल अपना घर नहीं, सुते। सवेरे उठ के फिर सारे दुनियादारों के दरवाजे खड़कावांगे। इसलिए किसी ने कहा था रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बढ़ती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। बहुत बड़ी पुत्र दौलत साडे कोल खो लई, साडे कोल साड़ियां सरगियां खो लईयां, केबल दे छड़ी, मोबाइल दे छड़िया, यूट्यूब तू अके तो फेसबुक खोल लो, फेसबुक तू अके तो इंस्टाग्राम खोल लो, इंस्टाग्राम तू अक गए तो टिकटॉक खोल लो। पूरा बंदोबस्त किया है कि तुहानू 2-2:30 बजे तो पहले सौण देना, जड़ा वेला उठन दा है उदू सुहा देना। लेकिन पुत्र जिनके नाम पे आज हम इकट्ठे हुए, आले बैते अतहार, 5 तन पाक, सैयदा कायनात मौला मुर्तजा, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन पाक, जिनके नाम पे हम इकट्ठे हुए हैं। मैंने एक नहीं, मैंने तकरीबन हर किताब में पढ़ा, सैयदा पाक का मामूल था कि अब सारी रात अल्लाह के हुजूर क़याम फरमाएं, सारी रात आप क़याम फरमाते थे। ये हमारा तो पुत्र हाल इतना खराब हो गया ना, ये साल में सिर्फ 29 या 30 रातें हमें सिर्फ 20 रकअतें ज़ायद पढ़नी पड़ती हैं, वो भी असी रोई पैने। चंगे भले जड़े पक्के नमाजी ने ना, वो भी किसी ऐसे तरावियां पढ़ाने वाले की मुतलाशी रहते हैं कि जिसे पहले लफ्ज़ की समझ आए तो आखिरी की समझ आए, उनका भी ये हाल होता है। तो जे किते को 5 मिनट बहुते लग जाते, पक्के नमाजी भी जाते कह के जाते हैं आज टाइम बहुता नहीं ला छड़े, लेकिन सैयदा पाक सारी रात क़याम। और फिर जो आगे लिखा जब हजरत बिलाल पाक रदी अल्लाह तआला ने सदाए फजर बुलंद करते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो फिर रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई,
کوئی رات اس طرح دی بنا فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے اور پتر اسی کہڑے پاسے نکل پائے ساڑھے کو تے 5 نہیں پوریاں اوتھے بھی سنتاں دی چھٹی اوتھے بھی پہ آ کے پوچھن گے جے 17 رکعتاں نوں شارٹ کر کے پڑھنا ہوئے تے کیویں پڑھاں گے اثر دیاں سنتاں ضروری تے نہیں جے نفل رہن دئیے کو فرق تے نہیں پائے وہ تے ساری رات پتر گیا تو پھر کی عرض کر دیا نے ربا تیری رات ہی موقع کوئی رات اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ اللہ علیہ صاحب کبھی آپ حالات زندگی پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں مسلم پڑھ رہا تھا سیدہ پاک خود فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائی کتنی روٹیاں جی اور یہ تو بتا دیا کہ 4 بنائی لیکن یہ تو بتایا ہی نہیں کہ یہ 4 بھی کتنے ماہ بعد بنائی یہ تو کرم نوازی فرمائی نہیں کہ وہ 4 بھی کتنے وہاں پتر کون سی روز روٹی بنتی تھی وہاں تو کبھی کبھی روٹی کیونکہ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں فرماتی 3 چاند گزر جاتے تھے نبی علیہ السلام کے گھر مبارک میں چولہا جلتا چھوڑو فرماتی کئی راتیں خاندان نبوت پہ ایسی بھی گزری کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا فکر نے پسند کیتا ہے قانون تاکہ کل کو اگر میری امت پہ کوئی مشکل وقت آئے تو ہمیں دیکھے سود نہ لینے چلے جائے کہ مالک ہو کے بھی اختیار کیتا نہیں کل کو اگر میری امت پہ کوئی مشکل وقت آئے تو میری امت میری سنت میرے طریقے کو دیکھے امت غلط راستے پہ چلے باقی تو پتر وہ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے وہ تو جانے کائنات ہے وہ تو نبض کائنات وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو سب نور و سید نورو تے اس دا نور حضور لیکن کیا توجہ ہی نہیں فرمائی ہے فرماتی 4 روٹیاں بنائیں ایک روٹی حضرت علی پاک ایک روٹی حسن پاک ایک روٹی حسین پورے گھر لی 4 بنیاں نے ایک 4 کھانا ہے وہ سارا گھر 4 کھا کے بھی اللہ والو ایک 4 کھا کے بھی اللہ نہ کیونکہ پتر بزرگوں کا کام یہ ہے تربیت کرنا اللہ کی طرف بلانا میرے حضرت صاحب کے پاس حضرت ایک بندہ آ گیا بندہ ذرا سوٹڈ بوٹڈ پینٹ کوٹ پایا تھا کپڑے شپڑے چنگے بہ گیا حضرت چلا گیا پھر اگلی بار آیا بیٹھا چلا گیا بندہ حضرت صاحب آندہ رہے تو کرم ہو جاتا پھر آیا شاید کرم ہو گیا تھا اس کا نا یہ دانت ٹوٹا ہوا تھا وہ جب مل کے جانے لگا نا حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا پنجابی بولتے تھے فرمانے لگے بھائی جی تاڑے کپڑے دس دینے کے رب نے وہاں بھی پیسے دیتے ہیں تے دانت کانوں نہیں لواندے ہیں دیکھو نا دانت تو بغیر کھڑے کوجے لگن رہے کیونکہ بات ادھر سے نکلی تھی ادھر ہی گئی عرض کرتا ہے حضور ہوں تانوں شکر ادھن وکھاواں گا جدن اپنے دانت لوا لواں گا فرمایا جا اور یہ بات 1981-82 کی بعد ڈرائیور کھڑا تھا گاڑی لی لاہور چلا گیا کو 1.5 ہفتہ گزارا دانت لگوا کے واپس آیا گھر بھی نہیں گیا سیدھا حضرت کی خدمت میں آیا آ کے نا دانت دکھا کے کہتا ہے حضرت دیکھو ہاں دانت ٹھیک لگ گیا ہے آپ بڑے خوش ہوئے پر میں دانت بھی ٹھیک لگ گیا نا تم ہی سونا لگن رہے بس حضرت نے تھوڑی سی لفٹ کرائی تو تھوڑا بے تکلف ہو گیا وہ شروع ہو گیا کہتا ہے حضرت تانوں کی دساں جو ڈاکٹر نے دند لائے نے وہ کڈا سونا وہ دی اکھاں بڑیاں سونیاں وہ دی ٹائی بڑی سونی وہ یہ بڑا سونا دا اینج بڑا 10 منٹ اس نے ڈاکٹر کی تعریف کی پھر اینڈ پہ کہتا ہے حضرت ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا جب چپ کر گیا نا حضرت بولے سٹ کرائی پوری فرمان لگے بھائی جی جن 1000 لائے کہ صرف ایک ہی دند لایا ہے وہ دی 10 منٹ تعریف کیتی جائے تے جنہیں لیا بھی کھا نہیں پورے 32 لائے نے کدی وہ دی بھی نہیں کیتی جائے رجوع اللہ کیونکہ حضرت صاحب وہ تے اگوں میرے ورگے آ گئے باقی دی ڈیوٹی تے ہے یہ نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ انہوں نے اللہ والے پاسے بلانا ہے تو پھر اللہ والے پاسے بلانے ہیں اللہ والے پاسے بلانا ہے آپ فرماتی ہیں جی 4 روٹیاں حضرت علی پاک حسن پاک حسین پاک تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی فرماتی جب کھا چکے تو میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہائے ہائے کل جہاں مل کو جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا تھوڑا سا سالن رکھا لے کے میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے خبریں عرشوں کی دیتے ہیں پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا عرض کرتی ہیں بابا جان 4 روٹیاں بنائی تھی ایک حضرت علی پاک ایک حسن ایک حسین تینوں نے اپنی اپنی کھا لی چوتھی میری تھی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا
کہ پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. آدھی روٹی آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئی ہوں, قبول فرمانا. لکھا آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ کتنی دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا, لیکن دھیان پھر بھی اتنے پتر کھان بھی چنگا ہے, پان بھی چنگا ہے, لیکن اللہ یاد اتنے کھان بھی چنگا ہے, پتر پان بھی چنگا ہے. نیمتاں, بریانی, فروٹ, ملک شیک, مینگو, خرمانی, آڑو, سب کچھ ہے وے, لیکن نہیں پتر. پیغام کربلا یہی ہے, فکر حسین پاک یہی ہے. پتر اپنے اللہ دی طرف آؤ, اپنے اللہ دی طرف آؤ, اپنے اللہ دی طرف آؤ, اپنی نمازاں پوری کرو, قرآن پاک دی طرف آؤ. میں یہ تو چلو مدرسہ ہے نا پتر, وہ ہم نے ایک دفعہ نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ہم نے ایک پروگرام کیا. میں نے حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی اپنی شان کے مطابق تلاوت کی ہے. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں, لکھا ہے وہ تلاوت فرشتوں نے سنی ہے. تو جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا بڑی شانہ والی امت ہوئے گی جنہوں اللہ سورۃ طٰہٰ تو سورہ یاسین دیں گے. بڑی شان والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شان والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کو محفوظ کریں گے. ہم نے نا اپنے سیالکوٹ میں ایک پروگرام کیا, لیکن ہم نے اس کو چڑھایا نہیں. پھر ہم بازار میں چلے گئے, میں تو نہیں تھا, بچے ہی تھے. تو ہم نے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا بچے, ہم نے صرف ان سے سوال کیا کیا دسو کہ سورۃ طٰہٰ کہڑے سورے وچ. اہی کم از کم 100 بچیاں نوں سوال کیتا, 87 بچے نہیں دس سکے کہ سورۃ طٰہٰ کہڑے سورے وچ. ہلا ربی زدنی علما سورہ طٰہٰ, ربی شرح لی صدری یسر لی امری سورہ طٰہٰ. صوفیاں دا فیورٹ ترین سبجیکٹ الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ. ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا سورہ طٰہٰ. 100 بچوں سے پوچھا, 87 یہ بتا نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں. اس قدر قرآن کریم سے رشتہ کمزور ہو گیا. یہ تو حضرت صاحب ہم آپ لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ آپ نے مدارس کی صورت میں یہ قرآن پاک کو زندہ رکھا ہوا ہے. جی حضرت صاحب گل ساڑھے تے ہوئے یہ 1000 اعتراض ہے جی مدرسے میں یہ ہے. میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھایا, کیا نہیں ہے یونیورسٹیوں میں مدرسے. یہ تو یہ اہل علاقہ ان مدارس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ان جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے, اور اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے حضرت پتہ نہیں ہو رہے کتنے گھروں پہ رحم ہو رہا ہے. باقی سب ہمارے گھروں کی بات کرو, یہ تو وکری بات ہے, دکانداریاں شروع ہو گئی ہیں. میرے پاس حضرت ایک بندہ آیا, مجھے آگے کہتا ہے جی میں سونے نوں ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندا ہے, ویکھو میرے تے کسی نے کوئی کالا جادو کیتا ہے. میں کہا یار میں تے نہیں ویکھن کو جگہ کوئی. انہوں نے کہا نہیں حضرت ٹالو نہ منو ویکھو. میں نہیں تینوں کیویں پتہ چلیا کہ میرے تے کالا جادو ہے؟ کہندا نہیں منو لگ گیا, میرے تے ہویا. تے میں لگ گیا تے پھر مینوں کانوں پوچھن ڈیا تو میرے تو بڑا پیر ہے, آپ جا کے پائے کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں حضرت کو بندہ تھوڑا سا مخلص ہونا, اللہ کرم نوازی. وہ ایویں نے میرے دل میں خیال سا آیا. میں نے کہا اپنے گھر جا اور جا کے نا اپنے بچوں کی امی سے پوچھ کے بتا کہ گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. وہ کہتا حضرت میں تانوں کچھ پوچھن ڈیا, تسی اگوں مینوں کوئی کہن ڈے. وہ میں کہا جی پھر مینوں مننا ہے تے جا. وہ اپنے گھر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد نا مجھے اس کا فون آیا, کہتا جی سارا گھر ویکھیا 7 قرآن شریف پڑھے. میں ٹھیک ہو گیا. میں انہیں دسو 7 میں جو کھول دے کہ نہیں. وہ 1.5-2 منٹ بعد کہندا وہ حضرت ہو میں بھی کاروبار والوں پریشان ہاں, تو بچیاں نے بھی سکول کالج جانا ہوتا ہے, انہوں نے بھی ٹائم نہیں لگتا. گزارے وہ بی بی انہیں مینوں بھی ہینڈل کرنا ہے, انہوں نے بھی ہینڈل کرنا ہے, تو کوئی بھی نہیں کھولتا. تو میں بابا پھر تیرے تے کسی نے کالا علم کرنے دی کی لوڑ ہے؟ وہ 7 قرآن ہی تیرے واسطے پڑھے. حضرت صاحب یہ میری بات یاد رکھی, وہ جو 7 گھر میں پڑھے ہیں نا جن کو ہم نہیں کھول کے دیکھتے, وہ روز اللہ ہم اس کے پاک لوگ ان کی بارگاہ میں جائیں گے, لیکن مانگنا تو پھر اسی سے یہ جا کے آئے. اتنا ہی کہیں گے نا یا اللہ تیرے پاک کے در پہ آئے ہیں, تیرا مقبول ہے, مجھے خالی نہ لوٹا. اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ. مانگنا تو پھر اسی سے ہی ہے. اس لیے پتر مایوس نہ ہونا, مانگنا اس سے, پھر مانگنا, پھر مانگنا, پھر مانگنا, پھر مانگنا, مانگنا ہی مانگ. اور جو بندہ اس سے مانگتا ہے وہ اس کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے, اور جو نہیں مانگتا, دیکھو نا دعا کو عبادت کا مغز کہہ دیا. بڑا جناب کا بندہ ہے, جناب اکھاں سونیاں, رنگ سونا, لیکن کیا ہے دماغ نہیں ہے, تو کیا کہیں گے پاگل ہے. اس کا حسن, اس کی آنکھیں, اس کا قد ختم کر دیا صرف دماغ نہ ہونے نے. اسی لیے کہہ دے کہ دعا عبادت کا مغز ہے, تو جو مرضی کر, دعا تقدیریں بدل دیتی ہے. لیکن آج نہیں مانگتے,
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. مایوس نہیں ہونا پتر, مایوس ہو جس طرح. اور اللہ کا شکر ہے ہمارا رب ہمارا اللہ ہے اور اس کے محبوب ہمارے نبی پاک ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. 5 وقت کی نماز وہ پتر غصے کو بڑا بچنا. آتے کوڑ دے ہو سکے تو میں ہی کر جاواں تو مجھے گلا ہے سانوں تو کہندا تے آپ کر کے. بھائی میں انسان ہوں, میرے لیے کدھر لکھا ہوا ہے کہ میں غلطی نہیں کر سکتا. تم نے تو پتہ نہیں مولوی بیچاروں کو کیا سمجھ لیا, تجھے سوئی دے نکے جو کٹ دے سانوں ادھر. بھائی جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں, تم سے ہو سکتی ہے ہم سے بھی ہو سکتی ہے. وہ تو انبیاء ہیں معصوم عن الخطا, جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ تو فرشتے ہیں معصوم عن الخطا, جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اہل بیت اطہار ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات, آپ کے صحابہ اولیاء, وہ محفوظ ہیں. اللہ نے گناہوں کو حکم دے رکھا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا. باقی پتر آپ بھی 2022 کی مخلوق, میں بھی 2022 کی. ہو سکتا ہے کہیں میرا بھی میں کر جاؤں, کوئی ایسا نہیں. رل مل کے چلنا پتر, رل مل کے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. آپ کوشش کریں گے نا غصہ نہیں کرنا ہے, غصہ نہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے. تو پتر جو غصہ کر جو گے نا ناجائز غصہ, تو پھر اینے خوش ہونا ہے. ہاں جہاں کرنا ہے وہاں کرنا چاہیے, اور وہاں نہیں آتا کسی کو. وہ میرج ہل ٹر جو ادھر جوان کڑیاں پھول سٹن نہیں, کسی کو غصہ نہیں آتا ہے, کسی کی غیرت نہیں جاگتی, کسی کی غیرت نہیں جاگتی. یار اسی بے غیرت ہاں, جوان تیاں لیا کے یار تھی ساڈے سامنے کھلار چھڑیاں نے ساڈے تے پھول سٹن دی, ہم بے غیرت ہے کوئی؟ دیکھو نا حضرت کیسی چیز میرا معاشرہ ہے جی. گلی میں جاتے کو دیکھ لے تو گولیاں چل جائیں گی. شادی پہ لا کے حضرت خود ہی کھڑی کر دیتے ہیں, چلو تم ہی سارے ویکھو, آؤ تم ہی ویکھ, تم ہی ویکھ, تم ہی ویکھ. اتنے نہیں غصہ آتا کسی نے. جدھر غصہ کرنا ہے ادھر کرنا ہے. بعض جگہ غصہ فرض ہے. کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرے, غصہ فرض ہے اتنے. جس کو نہیں غصہ آتا وہ بے غیرت ہے, بے ایمان ہے وہ. اگر بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی آئے, حرمت کی آئے, اتنے غصہ فرض ہے. کاٹ کے رکھ دیں گے ہم جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے لیے بات کرے گا. کہیں غصہ واجب ہے, یہ نہیں کہ نہیں آنا چاہیے غصہ. دکھ یہ ہے جتھے آنا اتنے آنا ہی کوئی نہیں, جتھے نہیں آنا اتنے آئے گا. ماڑے پہ آئے گا, چنچی والے پہ آئے گا, ریڑے والے پہ آئے گا, بیوی پہ آئے گا, سسرال والوں پہ آئے گا. پتہ ہونا بیچارے کہنا کھ نہیں ہے, دھی دے بیٹھے دن. کریانے والے پہ آئے گا, ماڑے پہ آئے گا, چوکی دار پہ آئے گا, کوڑا اٹھانے والے پہ آئے گا. وہی تھی ڈیوٹی نہیں کرتے پوری, ڈرام چور. تو جہاں کسی ایم نے بھی جا کے کہا تو ڈیوٹی نہیں صحیح کی اپنی, وہ بھی تو کری ہے نا, عوام کا نمائندہ نا وہ بھی. جا کہا انہوں بلا کہ تو ڈیوٹی نہیں صحیح کی ہے. کوڑا چکن والے نہ لڑن گے, کام چور نکمے, کام نہیں کرتے کوئی بھی. جا کے ڈی سی کو بھی کہا تیرے شہر میں تیری موجودگی میں زنا خانے بھی چل رہے ہیں, شراب خانے بھی چل رہے ہیں, جسم فروشی بھی ہو رہی ہے, 2 نمبر دودھ بھی تیار ہو رہا ہے. کیا ہے جا کے انہیں بلا منہ یہ اللہ کی عطا سے محبوب خدا ہیں, جب نائب اکبر ہیں, خلیفہ اعظم ہیں آپ اللہ پاک کے. آپ فرما رہے ہیں جو تو سورہ واقعہ ہر شام پڑے گا فاقہ نہیں, پھر کیا چاہتے ہو اس سے زیادہ؟ لیکن کیا ہے کوری پھر اتنے جڑی چھوڑ جائے گی بینک کو پیسے لینے جائے گی, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جاؤ کھاؤ دھکے جا کے, تمہارے نصیبوں میں دھکے. یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا نہیں تھا کوئی, ان کی صرف بیٹیاں تھیں. اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, فقیہ تھے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو جب انتقال کا وقت قریب آیا نا, تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اور بھی کافی زیادہ باتیں ہوئیں. تو آپ نے فرمایا عبداللہ تمہارے تو اب انتقال کا وقت قریب ہے, تمہاری حالت بتا رہی ہے, تمہاری بیماری بتا رہی ہے, تو اگر تم کہو تو میں تمہاری بچیوں کے لیے روز کے پیسے نہ مقرر کر دوں.
تاکہ تمہارے انتقال کر جانے کے بعد تمہاری بچیوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. ظاہر ہے والد کا انتقال ہو گیا, بھائی ہے کوئی نہیں, تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر کیسے؟ جیسے آپ آ کے سوال نہیں حضرت ویسے بھائی جائز نجائز والا مسئلہ بعد میں ہے, وہ ایک اور بحث ہے. میں آپ کی باتوں کا نہیں حضرت ویکھو نہ پیسے جمع کرا چھڑنے ہیں, پتہ نہیں 18 سال بعد کی حالات ہونے نے کی نہیں ہونے. یہاں سنو, تم تو 18 سال کی بات کرتے ہو نا, ذرا اسی وقت کی بات سنو. حضرت آپ کا انتقال ہو گیا اگر اس بیماری میں, تو بچیوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اگر عبداللہ ابن مسعود اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بچیوں کا کوئی روز کا خرچہ مقرر کر دوں. آپ نے فرمایا امیر المومنین میری بچیوں کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ کیسی بات ہے, ان کو کیوں ضرورت نہیں ہے, کیسے ان کا گزارا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے, اور میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی بھی ہیں, ہر شام پڑھتی ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں آئے گا, ان کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں سکھائیں گے ہم, پھر بھی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر خار. دوجی گل ہی میرے خیال سے حضرت جی قربان صرف 2 جی, ایک سورہ یاسین, دوسرا سورہ واقعہ. باقی میں نے کہہ رہا نہیں اس کو حضرت جی صبح وہ, شام کو یہ, اور پھر سورہ ملک, تینوں کو تو حضرت جی لازم کر لو. اللہ کی قسم ہے سکون اتر آئے گا آپ کی زندگیوں میں. پہلا فرمایا جو نماز فجر پڑھ کے سورہ یاسین پڑھے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. کام اللہ کے ذمہ ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے فاقہ, یہ بھی ٹینشن گئی. اور جو سورہ ملک ہر رات پڑھے گا, اپنا معمول بنائے گا, ہر شام ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک, تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت اگر کوئی معاملہ ادھر ادھر ہو گیا, نیکیاں کم پڑ گئیں, گناہ زیادہ ہو گئے, حکم جہنم کا آ گیا, تو احادیث کا مفہوم ملتا ہے کہ سورہ ملک اللہ سے جھگڑے گی. رب کریم یہ مجھ سے پیار کرتا تھا, یہ مجھے روز پڑھتا تھا, میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گی. تو اللہ پاک فرمائیں گے نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہے. تو پھر سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی, اگر اس کو جہنم میں بھیجنا پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دو. اب سورہ ملک تو نہیں نا نکالی جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن کیا ہے پڑھنی ایسی نہیں. سکھاؤ اپنے بچوں کو یہ وہ ایسے ویسے ایسے سکھاؤ اپنے بچوں کو. سویرے سویرے جتنے والد بیٹھے ہو نا, اٹھ جایا کرو صبح, اپنے بچوں کو اٹھاؤ, خود کھولو, ان کو بٹھاؤ سامنے, پڑھو. سب پریشان ہے, سب چہروں پہ پریشانی لکھی ہوئی ہے, اور پریشان صرف اس وجہ سے ہیں کہ جو انہوں نے دیا ہم نے لیا, جو انہوں نے کہا ہم نے کیا. تو پھر بڑا شوق ہوتا ہو بھائی انہوں نے ویکھن چلے ہیں جنہوں نے محبوب نے ویکھیا, وہی پتھر ہے نا سارے. بڑا جذبہ تھا حضرت. اللہ نے توفیق دی, ہم نے جوتی بھی نہیں پہنی ہے, ننگے پاؤں گے اور نسدے گئے حضرت. اتنا جذبہ تھا حضرت. 2000 میرے خیال 17 ہیں, تب ابھی عمر بھی تقریباً 32 دوڑ دے حضرت. اسی ننگی پیری گئے حضرت, کوئی وٹیاں شٹیاں دا خیال نہ ہے کہ چب دینے پہ پیرا وچ, دوڑتے ہم گئے. تو اوپر سے نا 3 نوجوان آ رہے تھے حضرت. وہ خیر ہم رکے, سلام ہوا, تو میں نے سمجھا شاید ٹرکی ہیں, کیونکہ وہ بھی بڑی عقیدت والے ہیں, محبت والے لوگ ہیں, ترکی والے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ٹرکی؟ اس نے کہا لا نہیں ٹرکی نہیں. مجھے وہ کہتا ہے پاکستان, میں نعم پاکستان. تو میں نے پھر اسی کے تھے دے, تو کہتا ہے انا فلسطینی. ہوئے ہوئے پتہ نہیں حضرت جی کیا تھا,
انج لگے سانجا درد حضرت ہوئے دے. جب اس نے کہا نا فلسطین، اس کی بھی آنکھیں نم ہوں گی اور میری بھی نم ہوگی. وہ فلسطین، میں پاکستان، پہلی ملاقات کوئی، لیکن سانجا درد حضرت، مسجد اقصیٰ کا درد حضرت. پھر ہم ایک دوسرے کے سینے لگ کے اتنا روئے حضرت، اتنا. لیکن کون یار، یہ پاکستان بچا لن تے بڑی گل ہے، انہوں نے فلسطین دی کی کرنا ہے. نکمے ترین لوگ ہیں ہم حضرت. اللہ نکمے تھے نہیں، خود بن گئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، جن کو اللہ نے کہا خیر امت، نکمے تھے نہیں، خود بن گئے ہیں حضرت. صلاحیت، کوالٹی، کسی چیز کی کمی. بڑا روئے حضرت ایسے آپس. بس پھر وہ نیچے چلا گیا، میں اوپر چلا گیا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ. یہ ہم سارے حضرت جی چنگا بیچیں گے یہ معراج شریف کو بھی، اور بتائیں گے جی کم و پیش 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی. جناب جبرائیل علیہ، جناب ابراہیم نے خطبہ دیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ، ختم ہو جائے گا. لیکن پتہ نہیں وہ درد کہاں چلا گیا کہ اس وقت کیا حال ہے مسجد اقصیٰ کا حضرت. کہاں گیا وہ درد حضرت. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. کتھوں لے آئیے صلاح الدین ایوبی حضرت جی، کتھوں لے آئیے پڑھ کے، کتھوں لبی طارق بن زیاد. اللہ ہر جگہ کا ہے، سیٹاں خالی نے، کوئی آندہ ہی نہیں پڑتی ہونے، سیٹاں خالی. ہماری نمازیں تو اس طرح کی ہیں. اس لیے تو جو قرآن کہہ رہا ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب اکثر و پیشتر جو نمازی احباب ہیں، بس میں ادھر کیا بولوں حضرت جی، وجہ کیا ہے کہ نماز ہی کوئی نہیں ہے. تو کیا دور تھا. اب فرماتے ہیں کہ وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہے تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تھی. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اللہ کا کام چھوڑ کے اپنے کام میں لگ جاتی ہے. نماز اللہ کا کام ہے. نماز میں توجہ اللہ کی ذات کی طرف رکھنی ہے. لیکن اتھے کی ادھے نمازی ہوں جی ننگے سے حضرت جی، کیا تھکیں ان کو. وہ خدا کے بندو، اللہ کے رسول نے یا پگ سے نماز پڑھی یا ٹوپی سے نماز. کس کو یہ پف دکھانے آ جاتے ہو میاں؟ اس کو تو یہ تمہارے پف پسند ہی کوئی نہیں. وہ تو کہتا ہے مجھے میرے محبوب کے رنگ میں دکھاؤ اپنا آپ حضرت. یہ کس کو دکھانے آتے ہو آپ حضرت؟ کیا ادھر کسی شیلا مچیلا کو ملنے آئے ہو آپ حضرت؟ اس کو تو یہ پسند ہی نہیں تمہارا روپ حضرت. وہ تو کہتا ہے دو ہی رنگ ہیں میرے، یا ٹوپی میں آؤ تو یا سر پہ پگ رکھ کے آؤ. یا پتہ نہیں آپ کس کو پف دکھانے آتے ہیں حضرت جی. میری سمجھ سے باہر ہے حضرت. کیوں آپ اپنا رنگ چھوڑ چکے ہیں؟ کیوں آپ اپنا رنگ، میں اسپیشلی جو میرے نوجوان بیٹھ، میں دکھ سے کہنے لگا، سکھاں نے حضرت جی فلماں جی بھی پگاں نہیں لائیں سے، اور ہم وہ بدبخت لوگ ہیں کہ ہم نے مسجدوں میں بھی اتار دی ہیں. میں دکھ سے کہنے لگا حضرت، سکھاں نے فلماں جی بھی پگاں نہیں لائیں ہیں حضرت. انہوں نے فلماں بھی پگاں پا کے بنائی ہیں، اور ہم وہ بدبخت ترین لوگ ہیں کہ ہم مسجدوں میں بھی ننگے سر آتے ہیں. ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں. اسی لیے پہلی تو اتھے گئی ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، یہ والا بٹن کھلا ہوا ہے نمازیوں کا، یہ والے بٹن کھلے ہوئے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، جیسے حضرت نماز نہیں پڑھنے آئے، یہ پہلوانی کرنے آئے ہیں. وہ خدا کے بندو، کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں. نہ ظاہری آداب ہیں نہ باطنی آداب ہیں. کہا عبداللہ تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا میں اپنے اللہ کا کام کر رہی تھی. میں کیسے اپنے اللہ کا کام چھوڑ کے. اللہ حضرت جی شریعت جو شرعی مسئلہ ہے نا وہ اور ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز ہٹائیں اس کو، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا. شریعت تو اجازت دیتی ہے آپ کو، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا. دیکھنا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ پنڈلی مبارک میں حضرت وہ تیر لگ گئے، وہ تیر لگ گئے. اب نکالیں تو کیسے نکالیں حضرت؟ کوئی اس طرح کی میڈیسن بھی ایجاد نہیں ہوئی کہ جناب وہ کوئی انجیکشن لگایا جائے. اتنی جو جگہ ہے حضرت وہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سون ہو جائے حضرت، کچھ بھی نہیں.
حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو نکال لینا حضرت. وہی ہوا. حضرت علی پاک جب نماز میں کھڑے ہوئے تو خوف الہی سے حضرت جی، خشیت الہی سے، شوق الہی سے جسم مبارک نرم پڑ گیا. لوگوں نے حضرت وہ نکال لیا باہر. جب حضرت مولا مشکل کشا نے نماز ختم کی تو پہلا سوال یہی کیا، نکال لیا؟ عرض کی مولا تو وہ کب کا نکال لیا؟ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کوئی بھی. اور ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں. اس لیے میرے بچوں، میں تھوڑا جذباتی ہو کے تھوڑا کڑوا بول گیا، لیکن یہ ضرورت ہے حضرت، ہمیں دکھ ہوتا ہے حضرت. میں اللہ دی قسم انگلینڈ گیا یہ 2-3 بار، بڑا میں نے پگ چی ویکھیا پئی انہوں نے. یہ تسی تے میں ہی حضرت جڑے کدی آ کے مسئلے پوچھیں حضرت تو باہر جانا ہے تے داڑھی چھوٹی کرا چھڑا، یا پر میں ہی ہیں جو آ کے حضرت تو باہر جانا ہے تے پھر میں ننگے سے وہ انہوں نے فلمیں بھی پگیں پہن کے حضرت بنوائی ہیں حضرت. انہوں نے فلم میں بھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا. وہ ان کا کلچر ہے، یہ سنت ہے حضرت. میں نے کلچر سمجھ کے نہیں باندھی کوئی بھی حضرت، میں نے یہ سمجھ کے باندھی ہے میرے محبوب کی، میرے آقا. یہ یہ 70-700 میری زبان سے نکلا ہے. کٹ تو کٹ بھی ہے. تو کہہ رہے اللہ ٹیٹ نے، اللہ تیرے صرف او دی واری ٹیٹ نہیں، اپنی واری تیرے حالات کوئی نہیں ٹیٹ ہے. تیری عیاشیاں اتھے ہی نے، صرف جدو دی واری آئے نا تو پھر حالات. میں حضرت ایک گاؤں میں گیا، گاؤں کیا تھا جناب، منو لگے میں پیرس آ گیا. میں حضرت جب مسجد میں بیان کرنے کے لیے گیا تو مسجد کے حالات توبہ توبہ توبہ. پھر اللہ کا شکر ہے جی، کرم تو اس مالک نے کیا، دلیری تو پھر اس نے دے رکھی ہے نا حضرت جی. میں نے پھر کہا سارے پنڈ والوں کو، میں نے کہا حضرت جی اگر تمہارے اس گاؤں میں ایک کوٹھی، ایک بنگلہ بھی اللہ کے گھر سے پیارا ہوا تو کل تم اللہ کو کوئی منہ نہیں دکھا سکو گے جا کے. میں نے کہا ڈوب نہیں مرے تم سارے کہیں جا کے؟ وہ اپنی کوٹھیاں دیکھو، رب کا گھر دیکھو. شرم نہ آئی سارے پنڈ کو؟ کدھر گئے چودھری سارے؟ ادھر رب کا گھر دیکھو، رب کے گھر کی دیواریں دیکھو، رب کے گھر کے پنکھے دیکھو، رب کے گھر کے قالین دیکھو، اور اپنی کوٹھیاں اپنے مال دیکھو ذرا. میں حضرت جی جہاں تک میرا ایک اپنا خیال ہے، باقی تو اللہ کی، عرب جو بچے پائے نے نا، اور جو وجوہات ہوں گی اس میں ایک بڑی وجہ حضرت جی انہوں نے کبھی رب کے نام پہ بخیلی نہیں کی. جب بھی باری آئی نا رب کے گھر اخیر کر گئے حضرت. میں نے دیکھا حضرت جی ان کی مسجدوں میں پیچھے مسجد میں فریجیں پڑی ہیں، جوس پیو کاٹ کے، ٹھنڈا پانی پیو کاٹ کے حضرت جی، فریجیں پڑی ہوئی ہیں حضرت جی، اے سی چل رہے ہیں حضرت جی. ساڑیاں مسجدوں کا حال ہے حضرت جی، باقی تو کام بعد ہوندے نے، اے سی پہلے بند کر دینے سارے. کیا رب کا گھر اتنا غریب ہو گیا؟ رب کا گھر غریب نہیں ہوا، ساڑیاں نیشتہ خراب نے. تو ہی 24 گھنٹے بھی ایسی چلاؤ، صرف اپنی نیتیں ٹھیک کرو، اس کا گھر ہے وہ بل دلوا لے گا کسی نہ کسی سے. ساڑیاں مسجد کا سب تو وڈا مسئلہ اے سی. ہر ویلے اے سی چلن ڈے نے. ایک نمازی بیٹھا ہے پھر بھی چلن ڈے نے، 2 بیٹھے نے پھر بھی چلن ڈے نے، 3 بیٹھے ہیں پھر بھی چلتا پیا. جو مجھے سمجھ آئی ہے حضرت، پیچھے فریج پئی ہے، کسی نے تو نہیں پوچھنا وہ تو کیوں پین ڈے ہیں، وہ تو اگے بھی پیتا ہے، وہ دوجا پھڑ لے، وہ یہ تیجا پین لیا کوئی ہے. 4 پی لے، ساری فریج پی جا، تو رب دے کار آئے ہیں، تینوں اسی کھ نہیں آکھنا. لیکن کیا یہ ہیں اس کے لیے نہیں ہے. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا ایک بار رب سے، رب کریم دیکھنا ہے تو مخلوق نہ ناراض ہیں تو کیویں پتہ لگے؟ فرمایا جدو ویکھو نہ پیسہ کنجوساں کلے تے سمجھیو میں اپنی مخلوق نہ ناراض ہوں. پھر پوچھا رب کریم جے ویکھنا ہے تو راضی ہیں تو کیویں پتہ لگے؟ فرمایا ویکھیو جدو پیسہ سخیاں کلے تے میں راضی ہوں. سخی بنیو یار، اینو خرچیو پتر. اینو کچھ سزائیں ہیں جو جسم کو دی جاتی ہیں،
کچھ سزائیں ہیں جو دلوں کو دی جاتی ہیں. مثلا جسم کی سزا کیا ہے؟ روزی کا تنگ ہو جانا. جب بندہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، ایک اس کا نظام ہے نا سزا دینے کا. کچھ سزائیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو روح سے، دل سے تعلق رکھتی ہیں. آپ فرماتے وہ سزا جو دل کو دی، جسم کو دی جاتی ہے، وہ مثلا کیا ہے؟ روزی کا تنگ ہونا، عبادت کی توفیق چھن جانا. یہ جسم کی سزا ہے. روزی تنگ ہو گئی، عبادت کی توفیق چھین لی گئی. اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں دلوں کی سزا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دلوں کی سزا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا. اور میرے خیال سے اس وقت میں اپنے پاکستان کی بات کروں تو پھر ایک کثیر تعداد دل کی سختی کی سزا میں مبتلا ہے. سخت ہیں دل حضرت ہمارے. اللہ حضرت وہ اکثر کہتے ہیں یہ بندہ پتھر دل ہے. پہلے میں بھی کہہ دی، لیکن جب اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی میں کہتا ہوں پتھر نہیں، مردہ دل ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ پتھروں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں. کچھ اس طرح کے روتے ہیں کہ چشمے جاری ہوتے ہیں، کچھ اس طرح روتے ہیں کہ نہریں جاری ہوتی ہیں. اتنا روتے ہیں پتھر بھی اللہ کے خوف سے. ان لوگوں میں کر لے جن سے تو اور تیرا محبوب راضی ہوئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. صوفی تھے، عالم تھے، اور بہت بڑے عالم تھے حضرت جی. ٹھیک ہے جی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک نہ اپنے بچپن کی ایک بوڑھی عورت یاد ہے، وہ مجھے بھولتی نہیں. اکثر و بیشتر کچھ ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھی نہیں بھولتا. وہ ہوتا ہی اتنا عجیب ہے کہ وہ اپنا ایک نقش چھوڑ جاتا ہے. ظاہر ہے کو بچپن میں کوئی تھوڑی باتیں تو نہیں ہوتی، بڑی ہوتی، لیکن کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ نہیں بھولتی، بھلانے سے بھی نہیں بھولتی. تو آپ فرماتے ہیں ایسے ہی میں نے بھی اپنے بچپن میں بوڑھی اماں کو دیکھا کہ جو مجھے بھولی نہیں. تو آپ فرماتے ہوا کچھ اس طرح کہ وہ اماں نماز میں مشغول تھی اور ایک بچھو نے 40 بار ان کو ڈسا. ایک بچھو نے دوران نماز ان کو 40 ڈنک مارے. لیکن آپ فرماتے میں حیران اس بات پہ ہوا کہ 40 ڈنک کھانے کے باوجود اماں کی جو نماز میں خشوع و خضوع تھا اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. اماں اسی طرح اللہ کے حضور، اللہ کی جانب توجہ کیے نماز میں کھڑی رہی. 1 5 10 15 20. ٹھیک ہے، یہ سب گزرا نا جی. میں نے تو ایم ہی 40 کہہ دیا، یہ گزرا نا جی. پہلے 1 بار ڈنک مارا، پھر 2 بار مارا، پھر 3 بار مارا. ٹھیک ہے، 5 7 10 13 15 17 18 19 20 22 24 25 27 28 32 33 35 36 37 38 پھر 40. حضرت فرماتے میں دیکھ رہا تھا اور گن رہا تھا کہ اس نے 40 ڈنک مارے اماں جی کو، لیکن اماں جی کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ اسی طرح اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ اپنی نماز ادا کرتی. آپ فرماتے جب اماں نے نماز ختم کی نا تو میں نے پوچھا اماں جی آپ کو بچھو نے 40 ڈنک مارے تو آپ نے نماز توڑ کے بچھو کو ہٹایا کیوں نہیں؟ آپ کیوں نماز میں مشغول رہیں اور ڈنک پہ ڈنک کھاتی رہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہیں بچے ابھی تو چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا کہ جب میں اللہ کا کام کر رہی تھی تو اللہ کا کام چھوڑ کے اپنا کام کیسے کرتی ہیں. تو بھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا. میں اللہ کا کام کر رہی تو اللہ کا کام چھوڑ کے میں اپنا کام کیسے کرتی ہے. میں تجھے ادھر دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ کرے ہمیں بھی ان نمازوں میں سے کچھ حصہ مل جائے، کیونکہ ہماری نمازوں کا کیا کہنا، ہم نے تو اپنی داڑھی کی ساری خارش نماز میں کرنی ہوتی ہے. ہاں جی. بلکہ میں نے ایک دفعہ کسی بزرگ سے سنا کہ وہ عصر کی نماز تھی تو امام صاحب نے نماز پڑھائی
تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں کہ 3 پڑھی گئی ہیں، وہ ہو گیا نا، سب ہو گیا، بھول گئے۔ اب امام صاحب تو بھولے، پیچھے جو نمازی تھے وہ بھی پھر میری طرح کے نمازی تھے، اب کوئی کہے نہیں جی 3 پڑھی ہیں، کوئی کہے نہیں جی 4 پڑھی ہیں۔ وہ ایک کو میری طرح کا نمازی تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں جی 3 ہی پڑھی ہیں۔ سب نے کہا تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ 3 پڑھی ہیں؟ اب اتنی بڑی جماعت ہے، سب شبے میں ہیں، کوئی کہتا ہے 3 پڑھی ہیں، کوئی کہتا ہے 4 پڑھی ہیں۔ اب 3 والے کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، وہ بھی نہیں جی کہہ رہے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، اور جو 4 والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی 4 پڑھی ہیں، دلیل ان کے پاس بھی۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے اتنے یقین کے ساتھ کہ نہیں جی 3 ہی پڑھی گئی ہیں، نماز مکمل نہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، تو میں جب عصر کی نماز کے لیے آتا ہوں نا تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب، کیا آیا کیا گیا، کیا خریدا کیا بیچا، کتنا نفع کتنا نقصان، میں ہر رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کرتا ہوں۔ تو آج 4 کا مکمل نہیں ہوا، 3 کا ہی مکمل ہوا، اسے پتہ چلا رکعتیں بھی 3 ہی پڑھی گئی ہیں۔ ہماری نمازیں تو اس طرح کی ہیں، اس لیے تو جو قرآن کہہ رہے ہیں نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اکثر و بیشتر جو نمازی احباب ہیں، بس میں ادھر کیا بولوں ادھر جی، وجہ کیا ہے کہ نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا دور تھا، اب فرماتے ہیں کہ وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہے تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اللہ کا کام چھوڑ کے اپنے کام میں لگ جاتی ہے؟ نماز اللہ کا کام ہے، نماز میں توجہ اللہ کی ذات کی طرف رکھنی ہے۔ لیکن اتھے کی ادھے نمازی ہوں جی ننگے سے رض جی، کیا تھکیں ان کو، وہ خدا کے بندو، اللہ کے رسول نے یا پگ سے نماز پڑھی یا ٹوپی سے نماز، کس کو یہ پف دکھانے آ جاتے ہو میاں؟ اس کو تو یہ تمہارے پف پسند ہی کوئی نہیں، وہ تو کہتا ہے مجھے میرے محبوب کے رنگ میں دکھاؤ اپنا آپ، یہ کس کو دکھانے آتے ہو آپ حضرت؟ کیا ادھر کسی شیلا مچیلا کو ملنے آئے ہو آپ حضرت؟ اس کو تو یہ پسند ہی نہیں تمہارا روپ حضرت، وہ تو کہتا ہے 2 ہی رنگ ہیں میرے، یا ٹوپی میں آؤ تو یہاں سر پہ پگ رکھ کے آؤ، یا پتہ نہیں آپ کس کو پف دکھانے آتے ہیں حضرت جی، میری سمجھ سے باہر ہے حضرت جی۔ کیوں آپ اپنا رنگ چھوڑ چکے ہیں؟ کیوں آپ اپنا رنگ، میں اسپیشلی جو میرے نوجوان بیٹھ، میں دکھ سے کہنے لگا، سکھاں نے حضرت جی فلماں بھی پگاں نہیں لائیں سی، اور ہم وہ بدبخت لوگ ہیں کہ ہم نے مسجدوں میں بھی اتار دی ہیں۔ میں دکھ سے کہنے لگا سکھاں نے فلماں بھی پگاں نہیں لائیں ہیں حضرت، انہوں نے فلماں بھی پگاں پا کے بنائی ہیں، اور ہم وہ بدبخت ترین لوگ ہیں کہ ہم مسجدوں میں بھی ننگے سر آتے ہیں حضرت، ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں۔ اسی لیے پہلی تو اتھے گئی ہے حضرت، بٹن کھلے ہوئے ہیں، یہ والا بٹن کھلا ہوا ہے نمازیوں کا، یہ والے بٹن کھلے ہوئے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، جیسے حضرت نماز نہیں پڑھنے آئے، یہ پہلوانی کرنے آئے ہیں حضرت۔ وہ خدا کے بندو، کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں، نہ ظاہری آداب ہیں نہ باطنی آداب ہیں۔ کہا عبداللہ تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا میں اپنے اللہ کا کام کر رہی تھی، میں کیسے اپنے اللہ کا کام چھوڑ کے، اللہ حضرت جی شریعت جو شرعی مسئلہ ہے نا وہ اور ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز ہٹائیں اس کو حضرت، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا، شریعت تو اجازت دیتی ہے آپ کو، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا۔ دیکھنا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ پنڈلی مبارک میں حضرت وہ تیر لگ گئے، وہ تیر لگ گئے، اب نکالیں تو کیسے نکالیں حضرت؟ کوئی اس طرح کی میڈیسن بھی ایجاد نہیں ہوئی کہ جناب وہ کوئی انجیکشن لگایا جائے، اتنی جو جگہ ہے حضرت وہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سون ہو جائے حضرت، کچھ بھی نہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو نکال لینا حضرت۔ وہی ہوا، حضرت علی پاک جب نماز میں کھڑے ہوئے تو خوف الہی سے حضرت جی، خشیت الہی سے، شوق الہی سے جسم مبارک نرم پڑ گیا، لوگوں نے حضرت وہ نکال لیا باہر۔ جب حضرت مولا مشکل کشا نے نماز ختم کی تو پہلا سوال یہی کیا، نکال لیا؟ عرض کی مولا تو وہ کب کا نکال لیا؟ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کوئی بھی ہے۔ اور ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں! اس لیے میرے بچوں، میں تھوڑا جذباتی ہو کے تھوڑا کڑوا بول گیا، لیکن یہ ضرورت ہے حضرت، ہمیں دکھ ہوتا ہے حضرت۔ میں اللہ دی قسم انگلینڈ گیا یہ 2-3 بار، بڑا میں نے پگ چی ویکھیا پئی انہوں نے،
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛਣ ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰਾ ਛੜਾ, یا پر میں ہی ہے جو آ کے حضرت تو باہر جانا ہے تو پھر میں ننگے سے وہ انہوں نے فلمیں بھی پگیں پہن کے حضرت بنوائی ہیں حضرت، انہوں نے فلم میں بھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا، وہ ان کا کلچر ہے، یہ سنت ہے حضرت۔ میں نے کلچر سمجھ کے نہیں باندھی کوئی بھی حضرت، میں نے یہ سمجھ کے باندھی یہ میرے محبوب کی، میرے آقا و مولا کی سنت ہے حضرت، وہ کلچر ہے حضرت جی، سنت ہے۔ وہ فلمیں بھی حضرت وہ سر پہ وہ پگ ان کا جو ہیرو ہے، ہیرو نا مین رول ہوتا ہے نا، ہیرو نے بھی پگ پہن رکھی ہے حضرت اپنے سر پہ، ہیرو کے بھی چہرے پہ داڑھی ہے حضرت، اور وہ ہیرو بھی ہے حضرت۔ لیکن ہم کیا ہیں حضرت جی، ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں۔